बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 3। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन इस्लामियत के और एक उर्दू का मजमून लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे वाकई आप बोर्ड में पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते हैं और आपका कोई मुकाबिल नहीं कर सकेगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, इस्लामियत में बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, कुरान मजीद का तारुफ। अब अगर आप इसको देखें, कुरान मजीद का तारुफ को, बेशक आप बुक उठा के देखें, आप इसकी की बुक उठा के देखें, जहाँ से भी आप देखेंगे ना, वहाँ पे उन्होंने इसके तारुफ में 3 बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 कि ये हिदायत का ज़रिया है, ठीक है, आप ज़रूर लिखें, इसमें कोई शक नहीं। फिर इसके मौज़ूआत दिए हुए हैं कि कुरान पाक में मौज़ूआत कौन कौन से हैं, वो भी लिखे, वो भी मस्ट है। और तीसरा ये कि कुरान पाक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। मौजज़ा ऐसे कि इतने 100 साल, हज़ारों साल जो गुजर गए, इसके बावजूद इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकी। ये बहुत बड़ा मौजज़ा, ज़िंदा मौजज़ा है ये बातें ज़रूर लिखें। लेकिन इसके तारुफ में बहुत सारी बातें मिसिंग हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, नंबर 1 कुरान पाक के तारुफ में ये कि इसकी 114 सूरतें हैं, इसमें 114 सजदे हैं, इसकी 6666 आयात हैं और इसमें तकरीबन 540 इसके रुकू हैं और इसकी 7 मंजिलें हैं। इसमें ये भी याद रखें कि कुरान पाक, कुरान लफ्ज़ बना है किरत से। किरत का मीनिंग होता है पढ़ना। कुरान का मतलब है ऐसी किताब जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए। ये कुरान, ये भी मीनिंग आपने लिखना है। अब कुरान पाक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम किसी बुक के अंदर नहीं पाई जा सकती। मसलन कुरान पाक में 19 यानी 19 के हिस्से की बहुत अहमियत है, ये भी इसके तारुफ में आ जाएगा। मसलन पहली जो वही उतरी है 5 आयात, इसके 19 अल्फाज हैं, इसके अंदर 76 हरूफ हैं, ये 19 पर डिवाइड होते हैं। हमारी जो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, ये भी 19 पर डिवाइड होती हैं। बिस्मिल्लाह पाक कुरान पाक में 114 दफ़ा आया, ये भी 19 पर डिवाइड होता है। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर हर्फ कुरान पाक में जितनी दफ़ा आया है सब की तादाद 19 पर डिवाइड हो जाती है। कुरान पाक में 57 हरूफ मुक़त्ताआत हैं, ये भी 19 पर डिवाइड होते हैं। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर तारुफ में आती है जो नहीं दी हुई, कहीं नहीं दी हुई। फिर कुरान पाक में जो अल्फाज एक दूसरे का मुतज़ाद है, उनकी कुरान पाक में जो इस्तेमाल है वो भी सेम नंबर में आया है। मसलन दुनिया और आखिरत दोनों एक दूसरे का मुतज़ाद है, दोनों कुरान पाक में 115 टाइम यूज़ हुए हैं। शयातीन और मलाइका ये दोनों एक दूसरे का मुतज़ाद हैं, ये दोनों लफ्ज़ अलग-अलग कुरान पाक में 88 टाइम्स यूज़ हुए। मौत और हयात दोनों लफ्ज़ अलग-अलग कुरान पाक में 145 टाइम्स यूज़ हुए हैं। नफ़ा और नुकसान या फसाद ये दोनों अलग-अलग एक दूसरे के ज़िद हैं, ये कुरान पाक में 50 टाइम्स इस्तेमाल हुए हैं। कुफ्र और ईमान दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं और यह कुरान पाक में 25 टाइम्स इस्तेमाल हुए हैं। कुरान पाक में आप ये देखिए, साल जिसको अरबी में आम कहते हैं, ये साल में चूँकि 12 महीने होते हैं तो कुरान पाक में आम का लफ्ज़ 12 दफ़ा ही इस्तेमाल हुआ है। यौम, एक साल में 365 डेज़ होते हैं तो कुरान पाक में यौम का वर्ड 365 टाइम इस्तेमाल हुआ है। ये सब कुरान पाक का तारुफ है और ये भी उसमें आप मेंशन करेंगे। और इस किस्म की जो कैलकुलेशन है ये इंशाल्लाह आपके आंसर को 4 चांद लगा देगी। अब एक मैं हदीस का तर्जमा तशरीह कर रहा हूँ। जो कुछ आप की बुक में देखते हैं, आप बुक में देखते हैं, वो भी लिखें। ये मैं एक्स्ट्रा मटेरियल देता हूँ। देखें, आज ये है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये तर्जुमा है। अब हमने इसकी तशरीह लिखनी है। देखें, सबसे पहला तो ये याद रखें कि इल्म और इल्म वाले, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मसलन कुरान पाक में कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं।
اگر آپ پہلی وحی پڑھیں تو اس میں پہلا لفظ یہ تھا اقرا، پڑھو، یعنی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آپ نے حکم نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا کہا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ کہیں، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، بعض کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو کوٹیشن کے طور پر بھی لے لیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو یہ چیزیں اس کا مطلب علم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں مزید بھی کچھ بتاتا ہوں لیکن تھوڑی سی کچھ باتیں اور کر لوں۔ دیکھیں، طلب العلم، طلب کرو۔ دیکھیں، ایک ہوتا چیز مل جانا، ایک ہوتا طلب کرنا۔ ملنا وہ ہے جو روٹین میں مل جائے۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ کو روٹین میں کچھ علم مل گیا، اتنی گاڑیاں گزری ہیں، اتنے موٹر سائیکل گزرے ہیں، کسی نے آپ کے پاس بیٹھے آپ کو کوئی ویسے ہی بات بتا دی کہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ جو بغیر طلب کے آپ کو مل گیا، نہ آپ کو اس کی کوئی اہمیت ہے محسوس کریں گے، نہ دوسرا کوئی محسوس کر رہا ہے۔ طلب کا مطلب ہے آپ ڈیمانڈ کریں گے، آپ خود کو کریں گے کہ مجھے یہ چیز ملے۔ جو چیز آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کی فیوریٹ ہوگی۔ تو گویا آپ کو علم کا طلب کرنا آپ کا فیوریٹ ہونا چاہیے، آپ کی یعنی اسٹرانگیسٹ وش ہونی چاہیے کہ مجھے لازمی یہ کرنا ہے، مجھے ہر صورت میں کرنا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر علم حاصل کرو۔ اب یہاں پہ کوشچن ہے کہ کون سا علم حاصل کرو؟ علم تو بے شمار ہے، جیسے میں نے ایک پچھلے جو لیکچر تھا اس میں نے یہ کہا تھا، علم تو منفی بھی ہوتے ہیں، جادو کا علم بھی ہے، دست شناسی کا علم بھی ہے، ستاروں کا علم بھی ہے، تو علم کی تو بے شمار چیز قسمیں۔ تو یہاں پہ علم سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کی وضاحت ایک اور جگہ کی گئی ہے کہ العلم علمین، علم الادیان و علم الابدان، اور ایک اور جگہ بتایا کہ وہ علم المعیشہ، 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ علم الادیان، دین کا علم۔ دین کا علم کا مطلب ہے آپ کو نماز کا علم ہو، نماز کے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، یہ سارا علم ہو۔ روزے کا علم ہو، آپ کو کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سب علم ہو۔ حج کا علم ہو، حج کے فرائض کیا کیا ہیں، کیسے آپ نے حج کرنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، کب اتارنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حرم کے اندر کیا آپ کوئی شکار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیا جوں بھی کوئی مار سکتے کہ نہیں مار سکتے۔ زکوٰۃ، اونٹوں پہ زکوٰۃ کتنی واجب ہے، بھیڑ بکریوں پہ کتنی واجب ہے، آپ کے پاس کتنا سونا چاندی وغیرہ ہوگا تو آپ زکوٰۃ دے سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، علم الادیان و علم الابدان، بدن کا علم۔ بدن کا علم یہ ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں طب کا علم سمجھ لیں، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کب تک کھانا ہے، بھوک لگنے پر کھانا ہے، یہ ویسے ہی کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے، یہ ہر چیز کا علم۔ اور کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کس چیز کے کھانے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کس چیز کے کھانے سے آپ کو نقصان ہو جائے گا، ان سب چیزوں کا علم آپ کو جو لینا ہے یہ آپ کا بدن کا علم ہے۔ اور آپ نے اپنے بدن کو کیسے صحت مند رکھنا ہے، یہ بھی بدن کا علم ہے۔ تیسرا، علم المعیشہ۔ علم المعیشہ سائنس کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا علم ہے، حتیٰ کہ جنگ لڑنے کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو یہ تمام قسم کے علوم اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی پازیٹیو علوم ہیں، سب چیزوں کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے اور طلب کرنا ضروری ہے، یعنی آپ کو خود آگے بڑھ کر خواہش کر کے آپ کو لینا ہے۔ پھر فریضہ، فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو گناہ کرو گے۔ دیکھیں، آپ اگر علم نہیں لیتے نماز کا، آپ کو یہی نہیں پتا نمازیں کتنی پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ فجر میں آپ ہو سکتا ہے 6 رکعتیں پڑھ لو یا 4 رکعتیں پڑھ لو فرض میں، جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو روزے کا ٹائمنگز کا ہی نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹے گا، کس چیز سے روزہ جو مکروہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مستحبات کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فریضہ کا مطلب یہ کہ آپ اگر نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ مسٹ ہے، اس کے بغیر آپ صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، آپ اللہ کے پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کرو گے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی مجلس کو پسند کیا اور فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لہٰذا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے یہ سب ڈیٹیل بتانی ہے، مزید بھی آپ ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں، میں تو آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں۔ اچھا، کل مسلم، کل سے مراد یہ ہوا ہر ایک پر، چاہے وہ مرد ہے
یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، بچہ ہے یا بڑا ہے، حتیٰ کہ گود کا جو بچہ ہے اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس نے بہت ساری چیزیں بچپن میں ماں کی گود میں سیکھنی ہے. اس نے سیکھنا چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اپنی امی کو کیسے بلانا ہے. ماں بچپن میں اس کو کلمہ سکھاتی ہے، اللہ سکھاتی ہے، بسم اللہ سکھاتی ہے. بسم اللہ پڑھ لو، خود جب اس کو کوئی چیز کھلانے لگے گی بسم اللہ پڑھ لے گی. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جو حکم ہے نا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مسلم، صرف مسلمانوں کو کہا، سب کو نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جب علم حاصل کریں گے تو یہ سب پر غالب آ جائیں گے، کافروں پر غالب آ جائیں گے، ہر ایک پر غالب آ جائیں گے. اس نے مسلمانوں کو کہا ہے، سب کو نہیں کہا. باقی علم حاصل کریں گے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کے مطابق ضرور صلہ دے گا. حکم مسلمانوں کو دیا. تو جب آپ یہ سب چیزیں بتائیں گے تو یہ آپ کی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کی جو تشریح کتنی زبردست ہو جائے گی. آپ اور چیزیں بتا سکتے ہیں. مثلا ایک عالم کشتی میں سوار تھے، تو کیپٹن نے کہا کہ جی 5 منٹ بعد کشتی ڈوب جائے گی. تو جناب طوفان آیا ہوا ہے. عالم اس وقت اپنی کوئی بک پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پڑھنا جاری رکھا. کپتان نے کہا 5 منٹ بعد کشتی ڈوبنے والی ہے، تو تم علم حاصل کر رہے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو 5 منٹ بعد کشتی ڈوبنی. جو علم نہیں لے رہا وہ بھی مر جائے گا، جو علم لے رہا ہے وہ بھی مر جائے گا، تو میں کیوں نہ علم لے کے مروں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں جنگ غزوہ بدر میں جب کفار گرفتار ہو کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو کفار پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے، ان کو میں رہا کر دوں گا. اور ایک جگہ ہے کہ خدا تم میں سے علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے. جو شخص علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے تو واپسی تک وہ جہاد میں رہتا ہے. اور جب جو انسان علم حاصل کرنے جا رہا تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو دیکھیں کتنی زبردست تشریح ہو گئی ہے. یہ باتیں عام کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو. تو آپ کو میں بہت زبردست میٹیریل ہر چیز کا پرووائڈ کر رہا ہوں. یہ میرے کنٹینیو رہیں گے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ لکی ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. اب ایک اردو کا مضمون، ڈینگی مچھر اور اس کی احتیاطی تدابیر، بہت اہم مضمون ہے اور اکثر آتا ہے، ایگزام میں آ جاتا ہے. دیکھیں جو انفارمیشن جو بک میں لکھا ہے، جو کہیں کی بک میں لکھا ہے وغیرہ وغیرہ گرام میں لکھا ہے، وہ آپ ضرور تیار کریں. میں آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن اس میں لایا ہوں، بہت ساری نئی انفارمیشن اس میں ہوگی آپ کی. دیکھیں ڈینگی وائرس 1950 میں بخار کی صورت میں نمودار ہوا تھا سب سے پہلی دفعہ. فلپائن اور تھائی لینڈ سب سے پہلے اس کا شکار ہوئے تھے. جو گرم ممالک ہے مثلاً پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، وسطی امریکہ ہے، چائنا ہے، یہ ملک زیادہ متاثر ہوئے. یہ صاف پانی پر پرورش پاتا ہے. اس کے کاٹنے سے جسم پر سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ صرف اس میں سے مادہ مچھر ہی انسان کو کاٹتی ہے، اسی کے کاٹنے سے یہ مرض پھیلتا ہے. اور اس مچھر کا نام ہوتا ہے ایڈیز مچھر. یہ انسانی جسم میں ڈینگی کی منتقلی کا باعث ہوتا ہے. مادہ اور نر دونوں پودوں کے رس سے پرورش پاتے ہیں، لیکن صرف بیماری جب مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. اس بیماری میں جو خون میں جو وائٹ بلڈ سیلز یا پلیٹلیٹس ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی کم ہوتی ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہونی چاہیے، جو کم ہو کر 25,000 پہ آ جاتی ہے. اگر آپ نے اس کی ڈائگنوز کرانا ہے، اس کے لیے آپ کو CBC پلیٹلیٹس جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. آپ کو ڈینگی PCR کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. آپ کو ڈینگی اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. یہ سب ٹیسٹ آپ کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ڈینگی بیماری ہے یا نہیں ہے. اور یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، ایک سے دوسرے میں نہیں پھیلتی. اس کے جب انسان کو بیماری ہو جاتی ہے، اس انسان کو الٹی آتی ہیں، انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اعصاب میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اگر ڈینگی کا حملہ شدید ہو جائے تو انسان کے اندر سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بلیڈنگ شدید ہو جائے تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے. انفینٹ اور پریگننٹ ویمن یہ زیادہ اس پر ہوتی ہے، یہ زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں. اس میں جسم بڑا تھکا تھکا سا رہتا ہے، بے چینی سے انسان کو رہتی ہے، سر درد بہت ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی پین ہوتا ہے، اور آنکھوں ارد گرد بھی پین ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اس کی کچھ علامتیں ہیں. اچھا کون سی ایسی ڈائٹس ہیں، اگر آپ وہ ڈائٹس لیں گے تو آپ کو یہ بیماری کافی حد تک آپ اس پہ کنٹرول کر لیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز پپیتا ہے، جو ہم نے کبھی موسٹلی ہم نہیں کھاتے. پپیتا بہت زبردست چیز ہے. ویجیٹیبل جوسز بہت زبردست چیز ہے. ہربل ٹی بہت اچھی چیز ہے.
کوکونٹ واٹر بہت اچھی چیز ہے، اس میں پانی زیادہ سے زیادہ آپ پئیں اور پین کلر لیں. یہ چیزیں اگر آپ لیں گے تو یہ بیماری پر آپ کافی حد تک قابو پا لیں گے. اس کے آخر میں آپ نے بتانا کہ اس کے ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، نمبر 1 لیور سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. نمبر 2 لنگز اور ہارٹ یہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر اس کا اٹیک مائنر ہو تو بغیر دوائی کے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر بخار ہو جائے تو 7 دن اگر آپ ریسٹ کریں گے تو بیماری تقریباً دور ہو جائے گی. اس بیماری کے دوران آپ کو انڈے، چکن، فش اور ڈیری پروڈکٹس اور یہ سب چیزیں بہت اچھی چیزیں یہ آپ اس دوران میں آپ لے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ چکن سے یہاں مراد ہے مرغی ہے. اس بخار کو اتارنے کے لیے اگر آپ اینٹی بایوٹک لیں گے تو وہ درست نہیں ہوگی. یہ یاد رکھے گا میرا پوائنٹ، اینٹی بایوٹک آپ نے اس بخار میں نہیں آپ نے لینا ہے. اس کی اگر لاسٹ اسٹیج ہو تو اس لاسٹ اسٹیج میں یعنی وامٹنگ بہت زیادہ جو آتی ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سانس لینے میں بہت دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، جگر آپ کا بڑھ جائے گا، لیور آپ کا بڑھ جائے گا، اور لگاتار بلیڈنگ ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو جاتی ہے. اور پیراسیٹامول اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر اس سے بچنے کا طریقہ آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کی سب سے اچھا ایک آسان طریقہ بتاؤں، آپ زیادہ سے زیادہ کول جگہ پہ رہیں، بلکہ کولڈ جگہ پہ رہیں. اور اگر آپ ہر وقت اے سی میں رہیں گے تو یہ مچھر آپ کو نہیں کچھ کہہ سکے گا. امید ہے یہ ساری معلومات آپ کو بہت اچھی لگے گی. یہ میرا سلسلہ اچھا رہے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا ضرور انتظار ہوتا ہے تاکہ مجھے نئی سجیشن پتہ چلتی ہیں، اس کے مطابق میں آپ کے لیکچر تیار کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.